Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। आपको नमाज तहज्जुद पढ़ के दिखाऊंगा कि इस तरह नमाज तहज्जुद आपने अदा करनी है। और बहुत सारे सवालात जो नमाज तहज्जुद के हवाले से आपकी तरफ से बार बार पूछे गए, उन सवालों के भी मैं इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आपको जवाब देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा। इस वीडियो में तकबीर तहरीमा से लेकर नीयत से लेकर सलाम फेरने तक मुकम्मल आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। और जितने भी सवाल आपके जहन में हैं नमाज तहज्जुद के हवाले से, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो लोग पूछते हैं कि सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी है, उनको भी इंशाअल्लाह सही मालूमात इस वीडियो में मिलने जा रही हैं। नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, इंशाअल्लाह इस मसले का भी जवाब दूंगा। और सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए, हर रकत में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए, 8 बार, 4 बार या 12 बार, ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंशाअल्लाह ये भी बताऊंगा। नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है और नमाज तहज्जुद की रकातें कितनी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8, 10 कितनी हम पढ़ सकते हैं, ये मुकम्मल तफसील इंशाअल्लाह। और जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं वो वितर किस वक्त अदा करेंगे, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी वीडियो में इंशाअल्लाह आपको जवाब देने जा रहा हूँ। और भी इसके हवाले से बहुत सारे सवालात मेरे जहन में जो भी इंशाअल्लाह आते जाएंगे, मैं आपको इसका जवाब देता जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी मसला नमाज तहज्जुद के हवाले से आपके जहन में हो तो आप भी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं पहली फुर्सत में आपके सवाल का जवाब दूँगा। आइए जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नमाज तहज्जुद की नीयत जानते हैं। याद रखें, नीयत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है। अगर ज़ुबान से कह लेंगे ठीक है, न कहेंगे फिर भी ठीक है। असल नीयत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, दिल में इरादा होना चाहिए। फिर भी अगर कोई ज़ुबान से कहना चाहता है तो वो इस तरह कहेगा कि मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ, ये इसकी नीयत है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गई नीयत। अब एक मसला पूछा जाता है कि क्या नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं। तो याद रखें, इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, चाहे 10 मिनट सोएं, आधा घंटा सोएं, लेकिन सोना ज़रूरी है। लेकिन बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि नहीं, इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है। आप रात के किसी भी पहर अगर आप जाग रहे हैं तो आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। बहरहाल मैं उन उलमाए किराम के साथ हूँ जो समझते हैं कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, चाहे 10 मिनट सोएं, आधा घंटा सोएं, जितनी भी देर नमाज इशा के बाद आप सो जाएं, उसके बाद आप उठें तो आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। एक और मसला पूछा जाता है कि जी नमाज तहज्जुद अदा करनी है तो वितर कब पढ़ने हैं। तो याद रखें, वितर अगर आपको पक्का यकीन है कि आप रोज़ाना मामूल है आपका बिला नागाब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं, तो फिर तो बेहतर और अफजल ये है कि आप तहज्जुद अदा करें, जितने भी आपने नफल पढ़ने हैं, उसके बाद आप वितर पढ़ें, तो ये अफजल है, बेहतर है। और अगर किसी को पक्का यकीन नहीं है कि मैं शायद उठूँगा या नहीं उठ पाऊँगा, तो फिर वो ऐसा करे कि वो वितर रात को ही पढ़ ले, क्योंकि वितर की नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है और तहज्जुद वो नफली नमाज है। तहज्जुद अगर रह जाएगी तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन अगर वितर आपके रह गए तो वाजिब रह जाएगा और आप गुनाहगार होंगे, उसकी कज़ा करना भी वो ज़रूरी है। इस हवाले से और भी सवालात मैं आपको जब प्रैक्टिकल पढ़ के दिखाऊंगा नमाज, उसमें साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। चलिए जी, हम नमाज शुरू करते हैं। नियत आपने समाअत फरमा ली, अब हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करते हैं। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर। याद रखें, सबसे पहले हमने पढ़नी है सना। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं
کہ کیا ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، تو یاد رکھیں ثنا سے پہلے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کو ثنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو اسی نماز میں جو میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے بتانے جا رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیے جی، سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے اب ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں نے سورہ فلق پڑھی ہے، اب یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے، 4 بار، 8 بار یا 12 بار، اور کیا سورہ اخلاص ہی پڑھنی چاہیے، تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ آپ پڑھیں، آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سوال کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، جب آپ کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ سوال تو پھر بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ کتنی بار پڑھنی چاہیے، تو یاد رکھیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے 4 بار یا 8 بار یا 10 بار پڑھنی ہے۔ جو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ایک بار بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی 2، 4، 6، 8، 10، 12 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو زیادہ پڑھے گا ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، زیادہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو اسے اجر بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بار پڑھے گا تو اس کی نماز تہجد نہیں ہوگی، 4 بار پڑھنا ضروری ہے یا 8 بار پڑھنا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک بار پڑھے گا اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، 4 بار، 8 بار، 10 بار، 12 بار پڑھے گا جو، اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ سورہ اخلاص پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو صورت یاد ہے۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مثال کے طور پر 2 رکعتیں نماز تہجد کی ادا کرنے لگے ہیں تو کیا دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اگر آپ دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دونوں رکعتوں میں الگ الگ صورتیں پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال سے اس حوالے سے جو کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کے حل ہو چکے ہوں گے۔ تو ہم نے سورہ فلق پڑھی، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رکوع میں صورت پڑھ لی، اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں تسبیح پڑھیں گے جو پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اس سے اور زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ لی، اب ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب یہ سوال بھی کئی دوست پوچھ لیتے ہیں کہ بعض احباب پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، بعض پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، تو اس میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں بہتر تو ہے اللہم ربنا ولک الحمد، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے ربنا لک الحمد وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو بھی آسانی ہو، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، آپ ان میں سے جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اب یہ پڑھ لیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اب ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر،
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یعنی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس سے زائد مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پڑھ لی، اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ دوسری رکعت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یاد رکھیں میں یہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ خاموشی سے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے مجھے اونچی آواز سے پڑھنا پڑ رہی ہے، آپ نے اسے خاموشی سے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم نے اتحیات آگے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، لیکن یاد رکھیں جو باقی سوالات ہیں انشاءاللہ میں پڑھ کے جب اتحیات مکمل پڑھ لوں گا اس کے بعد آپ کو باقی سوالوں کے بھی جواب دینے جا رہا ہوں، آپ ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ آخر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اب ہم نے اتحیات پڑھنی ہے، 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہے نماز تہجد کا طریقہ۔ اب جو سوال پوچھے جاتے ہیں، اب ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ عورتیں نماز تہجد کس طرح ادا کریں، تو یاد رکھیں عورتوں کا بھی نماز تہجد کا یہی طریقہ ہے، صرف انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور رکوع کرنے کا طریقہ ذرا الگ ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقی طریقہ یہی ہے، اسی طرح وہ بھی تہجد کی نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، تو یاد رکھیں آپ اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8، 10، 12 تک سنت سے ثابت ہیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے 12 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے، آپ 2، 4، 6 جتنی بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وہ آپ
پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایک نیت کے ساتھ 4 رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا طریقہ مختلف ہے۔ جس طرح ہم 4 فرض ادا کرتے ہیں اس طرح اس کا طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے 2 4 6 دن پہلے شاید میں نے وہ اپلوڈ کی ہے، آپ اس کا تھمبنیل دیکھیں، اس پر لکھا ہوگا اکٹھی 4 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ تو اس میں وہ دیکھیں آپ، اگر 4 رکعت آپ اکٹھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک نیت کے ساتھ آپ 4 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور بھی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو نماز تہجد کے حوالے سے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اپنی پہلی فرصت میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز تہجد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔